अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीना फारूक शेख। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम केस के ऊपर समाअत हुई, फैज़ाबाद धरना केस, जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, अब के चीफ जस्टिस, उस वक्त उन्होंने इसके ऊपर सो मोटो लेते हुए फ़ैसला सुनाया था। उसके ख़िलाफ़ अपील्स दायर हुई थी, बहुत सारी अपील्स, जिसमें उस वक्त की वज़ारत दिफ़ा, फिर IB, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज़ अ सियासी जमात, पेमरा, इलेक्शन कमीशन वगैरह शामिल थे। अब जब तकरीबन 3.5-4 साल का अरसा गुजरने के बाद ये केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, तो आज बड़ी दिलचस्प इसमें कार्रवाई देखने में सामने आई। आज हुआ कुछ यूँ कि ऐलान तो पहले से ही हो रहे थे, लेकिन ऑन रिकॉर्ड आकर PTI, पेमरा, अटॉर्नी जनरल साहब जो कि वज़ारत दिफ़ा और IB को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने फ़ैसले के ऊपर जो अपील थी उसकी दरख्वास्तें वापस लेने की गुजारिश की का सवाल किया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से और फ़ाज़िल बेंच से। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जवाबी सवाल किया, उन्होंने कहा वजह बताएं, आप क्यों वापस लेना चाहते हैं? पहले तो आप सबने अपील की थी इस फ़ैसले के ऊपर, और पहले तो टॉक शोज़ में भी बैठ के इसके ऊपर बड़ी बातें होती थी, और ये भी कहा गया कि फ़ैसले में बड़े नकाइस हैं, तो अब क्यों वापस लेना चाहते हैं? बड़ी दिलचस्प इसके ऊपर समाअत हुई, अपने तज्ज़ियाकारों से उसके ऊपर राय जानेंगे। फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कहते हैं कि जिन्हें अपील करनी चाहिए थी, यानी खादिम हुसैन रिजवी मरहूम, उन्होंने तो फ़ैसला तस्लीम किया। सवाल किया कि क्या कोई कंडक्टर था जो ये सब कुछ करवा रहा था? आखिर सब इतने डरे हुए क्यों हैं? डर किसका है, ये भी उन्होंने पूछा। चीफ जस्टिस ने कहा कि सब ने मान लिया कि अदालती फ़ैसला दुरुस्त था, चले हमारा इम्तिहान पास हो गया, अब आपकी बारी है। सिर्फ दरख्वास्त वापस लेना, ये कह देना कि हम अपील वापस लेना चाहते हैं, ये काफ़ी नहीं है। या तो आप ये कहें कि धरना देने वालों से जो मुआहिदा हुआ था, उस पर जिसके दस्तखत थे, उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया है, या फिर ये बताएं कि फ़ैसले के फ़लाँ पॉइंट के ऊपर अमल दरामद हो गया है। बहरहाल इसके ऊपर फ़रीक़ैन को 27 अक्टूबर को तहरीरी तौर पर जवाब जमा करवाने का कहा गया है, और 1 नवंबर को इस केस की दोबारा समाअत होगी। इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स। अपने तज्ज़ियाकारों से अब हम ये पूछना चाहते हैं कि फ़रीक़ैन की नज़र-ए-सानी की दरख्वास्तें वापस लेने और पीछे हटने की वजह है क्या? हमें पैनल पर ज्वाइन करें। मज़हर अब्बास साहब मिसा कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, लाहौर से स्काइप के थ्रू हमें ज्वाइन कर रहे हैं हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, और इस्लामाबाद स्टूडियो से उमर चीमा साहब और एजाज़ सैयद साहब हमारे साथ मौजूद है। उमर, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूँगी। पहले तो सब ने बड़ी इसके ऊपर बातें भी की, और फिर यही जो फ़रीक़ैन है इसके ऊपर अपील भी लेके गए, लेकिन आज बार बार पूछा गया, ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी, कि आप क्यों पीछे हट रहे हैं? अटॉर्नी जनरल साहब भी खैर उस वक्त तो नहीं, लेकिन उन्होंने कहा बस वापस लेना चाहते हैं दरख्वास्त। PTI ने भी कुछ ऐसा ही कहा, क्या वजह है? देखें, इन लोगों ने जिस वजह पर ये रिव्यू की पिटीशन फ़ाइल की थी, आपने अपने एतराज़ात उठाए थे, वो एक माहौल डिफरेंट था। उस टाइम जनरल फैज़ जो हैं वो एक बड़ा पावर में थे, और ये एक तसव्वुर किया जाता था कि फैज़ाबाद धरना केस जो है उसमें वो काफ़ी हद तक मुतासर हुए हैं, क्योंकि जो दूसरी फ्रीक है TLP के साथ जो मुज़ाकरात हुए या उनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ, तो उसमें उनके साइन भी थे। ये भी कोई एक अपनी तरह का तारीख़ में एक अनोखा वाक़या था कि जिसमें एक सिटिंग मेजर जनरल जिसका तल्लुक़ ICI से था, उन्होंने वो साइन किए कि वो उस फ्रीक एक तरह के फ्रीक बने उस मुआहदे में। अब यह है कि उनके कहने पे बहुत सारे लोगों ने किया, और उनके कहने पे अब वापस कर रहे हैं। मैं ज़रा इसमें जो पेमरा का जिक्र है वो ख़ास तौर पे करना चाहूँगा कि जब ये सारा मामला चल रहा था फैज़ाबाद का धरना, और उस टाइम एक TV चैनल था 92, जिन्होंने इस धरने को बहुत ज़्यादा ना सिर्फ कि कवरेज दी, बड़ी प्रोवोकेटिव किस्म की, बड़ी मुश्तल किस्म की कवरेज थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे को हक्को बादल की लड़ाई चल रही है और उसको कवर करना एक ईमान का हिस्सा है। तो इसको देखते हुए, उनकी इस एक काबिल एतराज़ कवरेज को देखते हुए, उस टाइम के चेयरमैन पेमरा अबसार आलम ने TV को उन्होंने बंद नहीं किया, लेकिन यह है कि उसकी रेटिंग में, नंबरिंग में उसको कहीं 84 में ले गए, यानी कि काफ़ी दूर ले गए, कि जिसमें जो अगर कोई देखना भी चाहता है तो उनको तलाश करने में प्रॉब्लम हो, ताकि उसकी व्यूअरशिप कम हो एटलीस्ट इस काम के लिए। तो उस टाइम उन्हें जो जनरल फैज़ थे वो DGC थे,
تو انہوں نے فون کیا, انہوں نے کہا کہ آپ اس کو ریسٹور کریں. انہوں نے کہا کہ وہ اس طرح ریسٹور نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ اگر 92 چینل ریسٹور نہیں ہوگا تو باقی چینل بھی بند ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا, آپ گورنمنٹ کے پاس جائیں. وہ گورنمنٹ کے پاس گئے. شاہد حقان عباسی جو ہیں وہ اس ٹائم ان کی گورنمنٹ تھی, مریم اورنگزیب جو ہیں انفارمیشن منسٹر تھیں. انہوں نے کو آرٹیکل 5 جو تھا وہ پیمرا کا ایکٹ کا اس کو انووک کر کے تو تمام چینلز کو بند کرنے کا حکم دیا, جس پہ کافی شور مچا. اب یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے اس میں پیمرا کے حوالے سے جو کوئی 2-4 چیزیں تھیں, اس میں ایک تو یہ تھا کہ آپ نے 92 چینل کے خلاف ایکشن لینا ہے. دوسرا یہ تھا کہ آپ نے کیبل آپریٹرز جو ہیں ان کو وارن کرنا ہے کہ اس ٹائم کو جیو اور ڈان ٹی وی جو ہے ان کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. ایک تیسری بات یہ تھی کہ جو یہ فیض آباد دھرنا کیس کی جو ججمنٹ ہے یہ آپ نے تمام جو میڈیا ہاؤس ہیں ان میں سرکولیٹ کرنی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جس طرح میں نے شروع میں بات کی کہ ہم کوئی لاجک نہیں دیکھتے, بس پاور کی طرف دیکھتے ہیں. اگر کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو تو وہ جو بھی کہے نا ہم وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ انہوں نے سوچا پیمرا والوں نے, جو ابصار عالم ہے ان کو تو اس ٹائم انہوں نے فارغ کر دیا تو جو عدالت کے ذریعے, لاہور ہائی کورٹ کے ذریعے. تو بعد میں ان کے یہ خیال میں آیا کہ یہ ہمارے لیے ایشوز نہ بن جائیں, کہ کوئی یہ ناراض نہ ہو جائیں کہ ہم اس میں پارٹی کیوں نہیں بن رہے. اب جو انہوں نے واپس لیا ہے, پارٹی تو اس ٹائم بن گئے, اب جب انہوں نے واپس لیا ہے, قاضی صاحب بھی آ چکے ہیں, تو انہوں نے اپنے جو کوئی لیگل ایکسپرٹس ہیں ان کو ڈسکس کیا. تو انہوں نے کہا کہ جو اس فیصلے کی جو احکامات تھے جو اس میں ہم نے کرنا تھا یہ تو چیزیں ہم آلریڈی کر چکے ہیں, ایکشن بھی لے چکے ہیں, وارننگ بھی ایشو کر چکے ہیں, جو ججمنٹ ہے اس کو بھی سرکولیٹ کر چکے ہیں. تو لہٰذا ہمیں اب اس میں فریق بننے کا کوئی جواز بھی نہیں ہے اور ویسے اب موقع بھی نہیں رہا. تو میرے خیال جو باقی ہیں انہوں نے بھی اسی طرح حالات کا رخ دیکھا ہے, ہوا کا رخ دیکھا ہے, اور وہ بھی اپنی پوزیشن چینج کرنے پہ انہوں نے اس میں اپنی عفیت جانی ہے کہ بجائے کہ نہ وہ جنرل فیض کی لڑائی لڑنا چاہ رہے تھے, اور اپنے ان کے ایشوز اتنے زیادہ تھے ہی نہیں پہلے بھی. سب سے زیادہ تعجب آپ کو کس کے اوپر ہوا, کس کی درخواست واپس لینے کے اوپر, یا بالکل بھی نہیں ہوا کسی کے اوپر؟ وہ مجھے پی ٹی آئی کے حوالے سے ہوا ہے کہ جو پی ٹی آئی والے انہوں نے اپنی درخواست واپس لی ہے. حالانکہ انہوں نے اس ٹائم پہ یہ دیکھیں نا کہ جو چیف جسٹس قاضی فائزی ہیں وہ جو زیر عتاب آئے وہ اس فیصلے کے بعد آئے, اور انہوں نے بھی جو اس ٹائم کے ان کے لا منسٹر تھے اور جو جنرل فیض تھے ان کے کہنے پہ یہ بھی کافی حد تک آگے چلے گئے. عمران خان بھی اور جناب صدر ہمارے موجودہ ڈاکٹر عارف الوی صاحب, لیکن ابھی جو ہیں وہ سب آگے ہیں. یعنی کہ اب انہوں نے سوچا کہ ہم اپنے اور اتنے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں تو ہم ان کو ڈیل کریں بجائے اس کے کہ جو جنرل فیض جن کی ابھی ان کو کوئی ضرورت بھی نہیں رہی تو ہم اس کی لڑائی کیوں لڑیں. اچھا اعزاز, آپ کو بھی تعجب ہوا اس بات کے اوپر, اور کچھ ہم اس طرح کی باتیں بھی سن رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کہاں تک حقیقت ہے, یقیناً آپ کے ذرائع زیادہ تگڑے, کہ کیا اس سلسلے میں کوئی کارروائی بھی ہو رہی ہے؟ کیونکہ جسٹس قاضی فائزیسا نے اٹارنی جنرل سے 3-4 دفعہ پوچھا کہ آپ بتائیں کہ عمل درآمد, یا تو مجھے یہ کہیں کہ کسی حصے کے اوپر ہوا ہے وہ بتائیں, یا پھر یہ کہیں کہ جس نے دستخط کیے اس کے خلاف کچھ. تو کیا ان کو ایسا کچھ کہا گیا یا کوئی اس طرف اشارہ کیا گیا کہ جو ادارے ہیں وہ اپنی طور پہ کوئی کارروائی کر رہے ہیں؟ علینا, میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اس فیصلے کے اوپر کارروائی کا آغاز کیا جا رہا ہے اور اس پر کارروائی کی جائے گی. میں آج عدالت میں موجود تھا اور عدالت جب ختم ہو گئی تو پھر میں اٹارنی جنرل صاحب سے بھی ملا, اور وہاں پر عدالت کے اندر بھی اٹارنی جنرل نے یہ بات کہی کہ جو حکومت ہے وہ اس فیصلے پر عمل درآمد کی خواہاں ہے. تو میں نے ایک تصدیق چاہی اٹارنی جنرل صاحب سے, منصور عوان صاحب سے, کہ کیا جو میں نے سنا ہے وہ درست ہے. تو منصور عوان نے, جو کہ اٹارنی جنرل ہے, ینگ اٹارنی جنرل, اور بڑے اچھے طریقے سے معاملت کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو, ہی کنفرمڈ کہ اس فیصلے پر عمل درآمد ہوگا. اور انہوں نے یہ بھی بنوان عمل درآمد ہوگا, جو انہوں نے مجھے بتایا میں بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ اس فیصلے پر عمل درآمد ہوگا. اور دوسری بات انہوں نے جو اہم بات یہ بتائی کہ انہیں حکومت کی طرف سے اور تمام اداروں کی طرف سے ہدایات ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جیسا کہے ویسا کرنا ہے اور سپریم کورٹ کے احکامات ماننے ہیں. لیکن میرے لیے حیران کن بات کیا ہے علینا, جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا جس کے اوپر یہ سارا معاملہ کھڑا ہے,
اس کے آخر پہ 17 سفارشات دی تھیں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے, جو کہ ابھی چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے. یہ جو 17 سفارشات ہیں ان کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سفارشات پر اگر عمل درآمد کر دیا جائے تو یہ پاکستان کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ انہوں نے سیاسی جماعتوں کے حوالے سے اور ان کے احتجاج کے حوالے سے بڑی واضح ہدایات دیں. انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کے جو فنڈز اکٹھا کرنے کا جو میکنزم ہے یہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے, اس کے اوپر انہوں نے بات کی, اور یہ TLP کے حوالے سے بھی بات ہوئی وہاں پر. دوسری بات انہوں نے احتجاج کے حوالے سے کی کہ احتجاج کا طریقہ کار SOPs واضح ہونے چاہیے, کہ کسی کو اس بات کا رائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ احتجاج کرے اور باقی لوگوں کی زندگی جیرن کر دے. لیکن جو 2-3 چیزیں ہیں نا وہ ان سے بھی زیادہ اہم ہیں, ان سے بھی زیادہ اہم ہیں. وہ اس فیصلے میں انہوں نے لکھا ہے کہ کسی کو بھی, انہوں نے نام لے کے لکھا, ہماری جو 3 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور ISPR یعنی کہ ISI, MI اور IB اور ISPR کا نام لکھا, کہ کسی کو بھی فریڈم آف ایکسپریشن کو کنٹرول کرنے کی یا اس کو ڈیمیج کرنے کا اختیار نہیں ہے یا ان کا رائٹ نہیں بنتا. ایک بات. پھر دوسری انہوں نے کہی بات کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ٹرانسپیرنسی کو, یہ شفافیت کو مؤثر بنانے کے لیے ان کے لاز ہونے چاہیے. اور یہ وہ باتیں ہیں جو پاکستان کی اگر تاریخ دیکھیں تو یہ ان کے سلوشن ہے. تاریخ انہی وجہ سے ہماری خراب ہے. اور آخری اور بہت اہم بات, پوائنٹ نمبر 15 جو ہے, اور بھی بہت ساری باتیں لیکن پوائنٹ نمبر 15 وہ بات میں ضرور کہوں گا. انہوں نے تینوں مسلح افواج یعنی پاکستان آرمی, پاکستان نیوی, پاکستان ایئر فورس, ان کے سربراہوں کو کہا کہ جو پولیٹیکل رول ہے اس کو, جو آفسرز ہوں کوئی بھی پولیٹیکل رول پلے جس نے کیا ہے ان کے خلاف کارروائی کریں. مطلب یہ ہے کہ جب آپ کارروائی کریں گے تو ایک مثال بنے گی اور آئندہ لوگ ایسا کام نہیں کریں گے. مطلب اس کا یہ نکلتا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو فیصلہ ہے اور اس کے اوپر گورنمنٹ کا اور گورنمنٹ کی طرف سے اٹارنی جنرل کا یہ کہنا کہ وہ اس پر عمل درآمد کروائیں گے, اس عمل درآمد کا مقصد کیا ہے کہ اس وقت کے جو بھی لوگ تھے, جس بھی عہدے کے اوپر تھے, ان کے خلاف کارروائی ہوگی. دوسرا جو کہ فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ قانون سازی کی جائے انٹیلیجنس اداروں کے لیے, اور جو انٹیلیجنس ادارے ہیں اور باقی جو میڈیا کے حوالے سے ISPR کا ادارہ ہے, کسی کو فریڈم آف ایکسپریشن کو کرٹیل کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو میرے یہ خیال ہے کہ یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اچھا اور آج قاضی فائزی صاحب اعزاز یہ ضرور واضح کر دیجیے. اچھا چلیے آپ کمپلیٹ کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج بڑے تحمل کے ساتھ, بڑی بردباری کے ساتھ کورٹ کو لے کر چلے. ان کے ناقدین نے بھی ان کی تعریفیں کی ہیں, اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر جائیں. اور گورنمنٹ کی طرف سے اور ہمارے جو جتنے بھی ادارے ہیں, گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں, وزارت دفاع ہو گئی, ان اداروں کی طرف سے بھی جو فیڈ بیک ہمیں جو نظر آ رہا تھا وہ پازیٹیو تھا. جج صاحب نے سوال ضرور کیے, سوال بڑے کڑے تھے کہ یہ کیا کوئی پالیسی تھی یا کوئی ایک آدمی آپ کو کہتا ہے تو آپ چل پڑتے ہیں. تو میرے خیال ہے کہ اگر ہم نے اپنی سمجھ درست کرنی ہے تو یہ جو سوالات یہ دلچسپ آپ کی آبزرویشن ہے, آپ کی دلچسپ رائے, اس کے اوپر میں ضرور ایک آپ سے سوال کرنا چاہوں گی, لیکن مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک پہ جانے سے پہلے مجھے یہ ضرور واضح کر دیجیے گا کہ آپ نے جو پورا کا پورا بتایا اور خبر خاص طور پہ دی, اس کی روشنی میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اب اس ججمنٹ کے اوپر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے اس لیے اپیل واپس لی گئی ہے, رائٹ؟ کیونکہ ایک تاثر جا رہا ہے, جو ریمارکس آ جائیں اس سے کہ شاید کوئی ڈر, کوئی دباؤ, اس وجہ سے اپیلیں واپس لی جا رہی ہیں. نہیں, میرے خیال میں ڈر دباؤ والی بات نظر نہیں آئی. دیکھیں یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کہہ رہے ہیں. یہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کو بتا رہے ہیں, اور اوپن کورٹ میں بھی بتا رہے ہیں, پرائیویٹلی بھی وہ بتا رہے ہیں کہ ایسا ہی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ڈر دور سے یا دھمکی سے معاملات آگے نہیں بڑھتے. میرے خیال میں معاملات وہی آگے بڑھتے ہیں جو میوچل رسپیکٹ سے اور آبجیکٹیولی مسئلے کو سمجھ کر اس کو حل کرنے کی کوششوں سے ایک نیا دور ہو سکتا ہے, میوچل رسپیکٹ, آبجیکٹیویٹی. ایک چھوٹی سی بریک ہم لیں گے, اس کے بعد آگے بڑھیں گے. مظہر عباس صاحب اور حفیظ اللہ نیائی صاحب اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں, اور آف کورس اگر جیسے کہ کہہ رہے ہیں عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تو اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں. ایک بریک کے بعد
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं आज सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई है, इंतहाई अहम केस फैज़ाबाद धरने के ख़िलाफ़ अपीलें दायर की गई थी। आज कुछ फरीक़ैन ने उनको वापस ले लिया है, उसके ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग समाअत हुई है। मज़हर अब्बास साहब, जैसे हम ब्रेक से पहले बातें कर रहे थे, हम बुनियादी सवाल हमारा, आप क्या वजह समझते हैं जो फरीक़ैन ने अपीलें वापस ली? और ऑफ कोर्स बार बार पूछा भी गया कि कोई वजह तो बताएं, कुछ तो हो। ज़्यादा कुछ सेटिस्फाई कर नहीं पाए चीफ जस्टिस साहब को फरीक। देखिए, उस वक्त क्या वजूहत थी, उस वक्त कौन सी गवर्नमेंट थी, किन लोगों के कहने पर अपीलें दायर हुई थी, उस वक्त के हालात क्या थे। मेरा ख्याल है आज जो चीफ जस्टिस सवालात कर रहे हैं, ख़ुद उन्हें भी पता है कि इलेक्शन कमीशन क्या है, पैमरा क्या है, एक ऑर्डर्स होते हैं, उन ऑर्डर्स को वो फॉलो करते हैं। ज़ाहिर है ये इंडिपेंडेंट, बज़ाहिर तो इंडिपेंडेंट इदारे हैं, लेकिन दरअसल इंडिपेंडेंट इदारे नहीं हैं। इनकी इन 17 जो फैसले में 17 नुकात हैं, इन पे अमल दरामद होगा? नहीं होगा अमल दरामद। किस चीज़ पर अमल दरामद आप समझ रहे हैं? क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। कंट्रोल्ड फ्रीडम है, कंट्रोल डेमोक्रेसी है, कंट्रोल सिस्टम है। ये सारा धरना क्यों हुआ था और इस धरने के बाद ये एग्रीमेंट कैसे हुआ था, ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत खुल के, इसमें जिनसे सवालात मेरा ख्याल है मासूमाना सवालात किए जा रहे हैं जिनसे, ये ख़ुद फ़ायदीसा साहब को भी पता है। मेरा नहीं ख्याल कि इनमें से कोई भी एक इदारा ऐसा है जो इसका जवाब देगा। क्या जवाब देगा? किसके कहने पे किया था? उन्हें खुद पता है। तो अगर उन्हें बुलाना है तो फिर उनको बुलाएं जिन्होंने दस्तखत किए हैं, उसको बुलाएं ना, कि जिसने साइन किए हैं वो आपको सब बता देंगे आपको। तो मेरा ख्याल है कि मुझे तो आपको लगता है बुलाना चाहिए नहीं, अगर आप इस चीज़ पर वाकई इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं, इन्फोर्स, जो कि आई डाउट इन्फोर्स होगा, लेकिन अगर वो करवाना चाह रहे हैं आप और इसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाह रहे हैं तो फिर बुलाएं ना इस पूरी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको इसमें डाउटफुल लग रहा है कि इतना ज़्यादा इसके ऊपर सीरियस नहीं है? मुझे बताएं ना, नेशनल एक्शन प्लान था ना, सबने मिलकर बनाया था, क्या हुआ नेशनल एक्शन प्लान का? तो 4 साल बाद क्यों टेकअप किया अगर ऐसा ही था तो? देखिए, उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ को, देखें, चूंकि वो उन्होंने मेन, आप देखें जितने हाई प्रोफाइल केसेस हैं जो पेंडिंग हैं उनको वो कर रहे हैं। उन्होंने अपने पीरियड में वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादा से ज़्यादा जो पेंडिंग केसेस हैं उसको डेट, और ये केस तो क्योंकि वो खुद इसमें एक तरीके से उनके सामने ही था, उन्हीं ने ये सब कुछ किया था, तो ये उन्हें हर सूरत में इसको कहीं ना कहीं किसी तरह इसको एंड करना है। इस चीज़ को वो ज़रूर हो जाएगा। लेकिन क्या ये केयर टेकर गवर्नमेंट, या फॉर दैट मैटर अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट भी होगी, तो वो क्या इन 17 नुकात पे अमल करेगी? नहीं होगा। यहाँ पॉलिटिकल ग्रुप्स, रिलीजियस पार्टीज़ जिस तरीके से खड़ी की जाती हैं, जिस तरीके से यहाँ पॉलिटिक्स मैनेज होती है, जिस तरीके से सिस्टम मैनेज होता है, उसमें क्या इस चीज़ की गुंजाइश है कि इतना ये जो सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, जहाँ 14 मई के इलेक्शन का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया, वो अपने फैसले पे अमल दरामद नहीं करा सकी, वहाँ ये इतने सेंसिटिव मसले पर अमल दरामद होगा? हमें क्या ऐसी वो मिल जाएगी कि हम यहाँ बहुत सी चीज़ों से नहीं कह सकते हम यहाँ बात? तो जहाँ ऐसा एटमॉस्फेयर हो, वहाँ मुझे आई डाउट है कि ये फैसला तो फिर या ये किसी मंतकी अंजाम तक पहुंच सकेगा। अटॉर्नी जनरल साहब क्यों जाके फिर कह रहे हैं? अच्छा, अटॉर्नी जनरल ने तो कहना ही है ना, अदालत में भी उन्होंने कहा सर अमल दरामद तो उस वक्त भी कहा था कि 14 मई के उस पर अमल दरामद होगा, नहीं हुआ ना। तो अटॉर्नी जनरल के पास क्या चॉइस है? वो तो ये कहेगा कि जी वो आगे बढ़ा देंगे गवर्नमेंट को। एक केयर टेकर गवर्नमेंट है, उस केयर टेकर गवर्नमेंट से कह देंगे कि जी अमल दरामद कराएं। सही है। न्याय साहब 27 को तहरीरी जवाब मांगा गया, यकम को इसकी यानी 1 नवंबर को इसकी समाअत होगी। आप क्या इसका एंड देखते हैं, क्या हो सकता है? मेरे ख्याल में तो जी ये जरूर किसी न किसी बंदी के जवाब पहुंचेगा। ये जरूरी नहीं कि हर चीज जो है वो उसके, जो जसवंत साहब ने इशारा किया है, जो मौजूदी हालात हैं या मौजूदी वाक़यात हैं, जो हमारी जो कंपल्शंस हैं वो डिक्टेट कराएं। कई दफ़ा हालात की अपने टर्न होते हैं, अपनी सिस्टम ज़रीफ़ी होती है और अपनी उसे डिक्टेशन होती है, और वो बड़ी सख्त होती है। ये इस फैज़ाबाद धरने का एक तो हमारे बड़े अच्छे तरीके से उमर जिम्मा साहब ने और एजाज सईद साहब ने
اس کی ڈیٹیل اور ٹیکنیکل اسپیکٹس اور اس کے بہت ساری جو ان کے بٹوین دا لائن نیوز بھی ہے اور جو ان کی حقیقتیں بھی ہیں وہ جو ہے سامنے لکھے ہیں. لیکن ایک میں اس کو جو مدد صاحب نے جیسے اس کو پولیٹیکل اینالائز کیا ہے, اگر میں بھی اسی طریقے سے کروں تو جتنا اس کیس نے ہمارے پولیٹیکل جوڈیشل نیریٹو کو ڈیمیج کیا یا افیکٹ کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں 2-4 ہی سال میں اکٹھی کر پایا ہوں. آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں جس کا کوئی ذکر ابھی ہمارے ساتھی نے بھی کیا ہے, پیمرا کے حوالے سے عمر جیمہ صاحب نے ابصار عالم کے حوالے سے کیا ہے, وہ شخص کا ذکر نہیں تھا. وہ پورے انسٹیٹیوشن, پیمرا کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ٹکے ٹوکری ہو گیا تھا اس کیس کی وجہ سے. پھر اس کیس کی وجہ سے ہماری جوڈیشی ٹکے ٹوکری ہو گئی کہ کہاں سپریم کورٹ اس کا ایک کوگنیس نوٹس لیتا ہے, سو موٹو لیتا ہے, اس کے بعد اس کے اوپر فیصلہ لیتا ہے, اس کو پوائنٹس لکھتا ہے, اور آپ اس کے اوپر اس کا جو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. مطلب پینلائز کون ہوا اس کیس کے اوپر؟ قاضی فائزی صاحب. میں نے تو سفر نہیں کیا, یا عمر چیمہ صاحب نے تو نہیں کیا, اعجاز سید صاحب نے نہیں کیا, مدر عباس صاحب تو نہیں کیا. قاضی فائزی صاحب اور سمینہ عیسائی کو جا کے اس کیس کے اندر فیکٹریز تھے. کیا گناہ کیا تھا انہوں نے کہ انہوں نے جو بھی کچھ کیا, غلط کیا صحیح کیا, بے شمار سپریم کورٹ کے کیس کے فیصلے ہیں جو کہ وجہ نظام بنتے رہے, وجہ نظام بنے. تو آپ مت بھولیں کہ اس وقت حکومت جو تھی وہ ٹرائل پہ تھی, یعنی کہ حکومت کو ذلیل بنا کے رکھا گیا تھا. وزیر اعظم اس سے پہلے گریڈ 18 کے افسروں کے آگے پیشی بکتے رہے, بڑے ہم نے بڑی بہت اعلیٰ اقتدار رقم کی, وہ اس کو ہی بھول جائیں. لیکن ایک سیلف جب دھرنا ہو رہا ہے, اس دھرنے کو جس طریقے سے انسٹیٹیوشنلائز کیا گیا, جس طریقے سے اس کو پروٹیکٹ کیا گیا, جس طریقے سے اس کو سیف پیسے دیا گیا, جس طریقے سے اس میں پورا سسٹم جو تھا, جو پتہ کیا کہ جب اس کو موو کیا گیا پولیس کو باقی چیزوں کو, تو آگے سے کیا کن کا سامنا کرنا پڑا, اپنے ہی بیٹی بھائیوں کا سامنا کرنا پڑا. کسی کو نہیں پتا, شاید ہمارا ساتھی شاید ان کے ذہن نہیں رہا کہ ایک موقع پہ اس دھرنے پہ پولیس کو موو کر دیا گیا تھا کہ آپ جائیں اس کو ڈسپرس کریں سٹن کو, اس دھرنے کو. تو کیا کیا, سامنے کون کھڑے تھے, سیزا پلائی دیوار بن کے ہماری اپنے ہی دوسرے سیکیورٹی کے بندے کھڑے تھے. پھر اس کے علاوہ کیا ہوا, آپٹکس جو فائبرز تھے جنہوں نے جو پورے سیف سٹی کیمراز کو یا سیکیورٹی کیمرا کو کنٹرول کر رہے تھے, ان کی فوٹیج نہ بن سکی. کیوں؟ کیونکہ وہ جو الٹیمیٹلی اس کو بھی انکیپیسیٹیٹ کر دیا گیا. لیکن بھی یہ تو پاکستان کے اندر اس دھرنے کے اوپر اگر واضح فیصلہ نہ آیا, جو ہے ایک التجا کرتا ہوں کہ اس فیصلے کو محفوظ راستہ دیں, اس فیصلے کو یقین جانیں یہ ان کے لیے تریاب ہوگا. عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے پیچھے جنرل باجوہ, جنرل فیض حمید کا ہاتھ تھا, یہ کچھ سیکرٹ نہیں ہے, اس کو کون نہیں جانتا. اور یہ وہ فیض آباد جھرنے کا تسلسل تھا کہ جس میں ان کو, ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ پہلے ایک گناہ ہوتا ہے, یوب خان ماشاء لگاتا ہے, جنرل دولت صاحب ماشاء لگاتے ہیں, دولت جائے خان ماشاء لگاتا ہے, مشرف ماشاء لگاتا ہے, جنرل باجوہ جو ہے کس طریقے کو چلے نہیں جاتے ہیں تو ان کی گوشوالی نہیں ہوتی. یہ جتنا میں دوبارہ ایک فکر دہرا دوں جیسے میں سٹارٹ کیا کہ جتنا ہمارے جوڈیشل اور پولیٹیکل نیریٹو کو, قومی جوڈیشل قومی نیریٹو کو جس طرح یہ دھرنا ڈیمیج کر کے گیا ہے, میں کہتا ہوں ناقابل نقصان, تلافی نقصان کیا ہے. اور اللہ کے واسطے اس کو ریکٹیفائی کرے, اور سپریم کورٹ ہی ریکٹیفائی کرتا ہے, اور مجرموں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. لیکن کیا آپ کو واقعی لگتا ہے عملی طور پر ہوگا عمل درآمد اس کے اوپر, یا صرف ایک زبانی کلامی یا تحریری طور پر ضمانت دے دی جائے گی اور آن گراؤنڈ کچھ نہیں ہوگا؟ علینا میرا خیال ہونا چاہیے. سر چاہیے اور ہوگا میں بڑا فرق ہے. دیکھیں میں باتیں جنہوں نے کرنا ہے ان میں قاضی فائزی صاحب پہ مجھے بہت امید ہے. پتہ نہیں کیا بات ہے, غیر ضروری طور پہ میرا وجدان کہتا ہے کہ قاضی فائزی صاحب آؤٹ آف دا باکس ایک ایسے رقم کریں گے کہ میں ہمیشہ اپنے کالم میں لکھا ہے کہ جسٹس کارنیلیس کے بعد اس لیول کو, اس پائے کو وہ جج ملا ہے, اس کا نام ہے قاضی فائزی صاحب.
جس کے ساتھ بہت سارے ifs and buts لگے ہوئے. سر لیکن آپ کو تعجب نہیں ہوا تھوڑا سا, آپ کو تعجب نہیں ہوا کہ تحریری جوابات کے 4 سال 3.5 سال کے بعد اپیل کی سماعت ہو رہی ہے, تو اس کے اوپر 27 یعنی پورا مہینہ انہوں نے جواب دینے کے لیے دے دیا, کہ تھوڑا جلدی نہیں ان کو کر لینا چاہیے تھا؟ ابھی کل پرسوں ہی ان کے ریمارکس آئے ہیں کہ کیسز کو طوالت میں نہیں ڈالنا چاہیے, جلدی جلدی ان کو ختم کریں گے. علینا اس کا بہتر اکیڈمک جواب تو اعزاز سید اور عمر چیمہ صاحب دیں گے, کیونکہ وہ ان کے پوزیشن ایسے کہ وہ بھی سارے جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے کورٹس کی وہ بھی جانتے ہیں, اور پھر ان کا انالیسس بھی اس سے ریلیونٹ ہے. لیکن میں جو جواب دوں یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا, آپ کہتے چاہیے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ قاضی فیصلہ کریں گے نہیں کریں گے. میں نے کہا کریں گے, کرنا چاہیے. سمیش آیا, نیازی صاحب نے اعزاز سید اور عمر چیمہ صاحب کو آگے کر دیا, خود ہو گئے پیچھے. ایک چھوٹی سی بریک, اس کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم آج کی عدالتی سماعت کے اوپر تجزیہ تبصرہ کر رہے ہیں. عمر چیمہ صاحب, اعزاز سید صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے نیازی صاحب نے آپ کے کورٹ میں یہ جو سمیش آیا تھا یا یہ جو بال تھی, چلے ہم شٹل کاک نہیں کہتے, بال تھی, وہ آپ لوگوں کے کورٹ میں ڈال دی, کون جواب دے گا؟ سوال یہ ہے کہ ابھی چیف جسٹس صاحب نے بلکہ کہا بھی 2-4 دن پہلے ایک سماعت میں, عمر چیمہ صاحب کہا بھی چیف جسٹس صاحب نے کہ کیسز کو ہم اتنا طویل نہیں کریں گے, جلدی جلدی ان کو ختم کریں گے. پھر یہ جب 3.5-4 سال سے یہ اپیل پڑی ہوئی تھی, اس کے اوپر ذرا کم ٹائم بھی کر سکتے تھے. 27 تک معاملہ پہلی کو سماعت ہوگی, ٹھیک ہے. علینا, اس میں میرے 2 چیزیں ہیں. ایک تو جس طرح اعزاز نے پہلے ذکر کیا کہ جو فیصلے میں آرڈر دیے گئے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جو فنڈنگ ہے اس کا بھی اس کی کوئی اکاؤنٹنگ ہونی چاہیے. اس میں کسی حد تک جو ہے الیکشن کمیشن کام کر رہا ہے, اور میرے خیال ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کے ہی ریلیٹڈ تھا. آپ کی نظر سے شاید یہ خبر گزری ہو کچھ دن پہلے کہ انہوں نے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو جو ڈونیشن ملتے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جس کا بھی ڈونیشن یا کوئی بھی ڈونیشن جس کی اماؤنٹ 10 لاکھ سے زیادہ ہو اس کا سورس بتانا پڑے گا. تو میرے خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا پازیٹیو سٹیپ ہے. آئی ڈونٹ نو کہ یہ الیکشن کمیشن کا الگ سے انیشیٹو ہے یا کہ قاضی فائز عیسیٰ کا جو یعنی کہ جو یہ فیصلہ ہے اس کے تناظر میں ہے, لیکن یہ امپارٹنٹ ہے اور اس میں وہ بات کور ہو رہی ہے اور اس پہ وہ عملی اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں. اب یہ ہے کہ باقی جو چیزیں ہیں نا جتنی بھی, میرا میں کہتا ہوں جی کہ آپ ایک پوائنٹ کی بجائے اگر ایک چیز ہو جائے تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. انفارچونیٹلی ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے لیے لا نہیں بنایا گیا آج تک, اور اس میں ہماری جو سیاسی حکومتیں ہیں وہ بھی برابر کی ذمہ دار ہیں. نہ انٹیلیجنس بیورو کے لیے کوئی لا بنایا گیا, نہ ISI کے لیے لا ہے, اور یہ دونوں ایگزیکٹو آرڈر کے لیے وجود میں آئی تھی. ان کا کوئی لیگل فریم ورک نہیں ہے. پریکٹیکلی آپ کو کتنے چانسز لگتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا؟ علینا, میں آپ کو بتاتا ہوں, یعنی کہ اس سے آپ کو میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی سنجیدگی کتنی ہے. کہ پیپلز پارٹی کے دور میں جو 2008 سے 2013 تک کی گورنمنٹ تھی, اس دوران DGIB تھے ڈاکٹر شعیب سڈل. ڈاکٹر شعیب سڈل نے والنٹیئر کیا, انہوں نے کہا کہ IB سے آپ شروع کریں کہ IB کے لیے قانون سازی کریں. انہوں نے صرف والنٹیئر نہیں کیا, انہوں نے بلکہ ان کو ایک ڈرافٹ لا بنا کے دیا کہ یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا دیں, اور وہ بہت اچھا لا تھا جس میں ایک محتسب کا بھی دفتر تھا کہ اگر کسی کے ساتھ ایجنسیز کی کوئی زیادتی کرے تو وہ محتسب کے پاس جائے پھر عدالت کے پاس جائے. اسی طرح اگر کسی ایجنسی والے کو یا یعنی کہ ایجنسی کے امپلائی کو اس کا باس کوئی ان لافل آرڈر دیتا ہے تو وہ بھی محتسب کے پاس جا سکتا ہے. تیسری چیز, اگر ان لافل آرڈر کو وہ کوئی غلط چیز ہو رہی ہے ایجنسی میں تو اس کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا, وہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ وسل بلو کر سکتا ہے, وہ پبلکلی بتا سکتا ہے کہ ایجنسی میں یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں. تو اس ٹائم اب یہ بتائیں نا کہ ہم دوسری ایجنسیوں کے سے تو ہم گھبرا رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ IB کا لا نہیں بناتے تو آپ دوسری کا کیوں لا بنائیں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ IB کو استعمال کرنا چاہتے ہیں, دوسری ایجنسی کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں, تو ان کی فکر دوسرے پہ, نظر دوسرے پہ ہوتی ہے, اس کے لیے بھی وہ ریفارم نہیں چاہتے. تو اب یہ ہے کہ کہنے کی حد تک ایون جو سلیم شہزاد کا کیس تھا اس میں بھی اس نے بھی یہ سفارشات میں لکھا تھا کہ ایجنسیز کا لا بننا چاہیے. ہم کہیں ادھر ادھر جا رہے ہیں, بڑا سمپل سا سوال تھا, ایک سیکنڈ مزید صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. یہ چیز ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں
میں ٹیسٹ کیس ہے, ٹیسٹ میں پاس ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں بہت سیدھی سی بات ہے, رکھیے گا پلیز, میں اعزاز آتی ہوں آپ کے پاس. میں بتاتا ہوں, دیکھیں کسی ایجنسی کا کوئی قانون نہیں بنے گا. جی پولیٹیکل پارٹیز کیونکہ ایزی وہ ہے تو ان کی آپ اکاؤنٹیبلٹی بھی کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. یہ جو چیز ہے نا کہ 10 لاکھ سے زیادہ ہوگا تو اس کا آپ کو وہ دینا پڑے گا. جو 2013 کے الیکشن تھے اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی, اور صرف یہی بات نہیں ہوئی تھی, یہ بھی بات ہوئی تھی کہ ہر کینڈیڈیٹ کا اپنا پرسنل اکاؤنٹ ہوگا جس سے وہ الیکشن کیمپین, اس کا حساب کہ 2013 میں کتنوں کا ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں, کیا ہوا ہے, وہ الیکشن کمیشن نے نہیں بتایا جو انہیں بتانا چاہیے کہ کتنے کینڈیڈیٹس نے اپنے پرسنل اکاؤنٹ. یہ بڑی غور طلب بات ہے یہ جو ابھی عمر نے لفظ استعمال کیا نا, ٹیسٹ کیس, یہ بڑا اہم ہے. اب ہمیشہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں یا ایک ریٹوریکل ڈیبیٹ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں عدالت فیصلہ دے دیتی ہے, اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا, کیا نہیں ہوتا, یہ بڑی لمبی بحث ہے. لیکن سر اس میں غور طلب بات بتاؤں کیا ہے, سپریم کورٹ کہ جب اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ موقع ملا ہے ان کو کہ اپنے فیصلے کے اوپر عمل درآمد وہ کروا سکتے ہیں اور اس کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا وہ آج کہہ رہے ہیں کہ میں سرخرو ہو گیا, ہم نے امتحان پاس کر لیا. لیکن کیا اعزاز سید صاحب ان کا ریئل ٹیسٹ اب ہے کہ وہ دیکھیں کہ آگے کس طرح سے انشور کروایا جاتا ہے, یا پاس کر لیا انہوں نے امتحان؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم ٹریک ریکارڈ سپریم کورٹ آف پاکستان کا دیکھ لیں, صرف ایک کیس کے حوالے سے, تو وہ تھا اصغر خان کیس. 93-94 میں یہ کیس آیا, اور وہ اس کیس کا جو فیصلہ ہے 2013 میں ہوا. تقریباً 20 سال لگ گئے اس کیس میں کے فیصلے میں, اور اس کیس کے فیصلے میں بھی کم و بیش یہ چیزیں موجود تھیں. انٹیلیجنس ایجنسیوں کے کردار کے حوالے سے, جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے سیاست کے اندر, اس کے حوالے سے یہ ساری چیزیں موجود تھیں. لیکن اگر آپ اس کے فیصلے پر عمل درآمد دیکھیں تو آج تک اس فیصلے پر عمل درآمد کی رپورٹ بھی تیار نہیں ہوئی. سپریم کورٹ نے کہا تھا ایٹ دیٹ ٹائم اصغر خان کیس میں کہ اس فیصلے پر عمل درآمد کریں. کچھ ڈیوٹی لگائی گئی تھی FIA کے سربراہ کے اوپر, کچھ اور اداروں کے اوپر بھی ڈیوٹیاں لگائی گئی تھیں, لیکن وہ فیصلہ کیا ہوا, اس کی عمل درآمد رپورٹ کہاں ہے, کسی کو کچھ پتہ نہیں. نہیں, وہ اعزاز اس میں آخری جو رپورٹ FIA نے سبمٹ کی تھی تو انہوں نے آلموسٹ سرنڈر کر دیا تھا کہ جی وہ لوگ نہیں گرفتار ہو سکتے جنہوں نے پیسے دیے تھے. نہیں پیسے دیے تھے, کچھ اور معاملات بھی تھے نا کہ کچھ اکاؤنٹ سے کچھ پیسے نکال کے واپس گورنمنٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع کروانے, اعزاز کچھ پوائنٹ بنانا چاہ رہے ہیں. اعزاز پلیز اپنا پوائنٹ اسٹیبلش کیجئے گا. معاملات رہ گیا, صحیح ہے. کمنگ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک کیس ہے جس کی ایک ہے آئین اور قانون کا سفر. صحیح, پہلے 20 سال کا سفر لگا ہمیں ایک کیس میں. اس کیس میں عدالت کے اندر آج اٹارنی جنرل سے چیف جسٹس آف پاکستان نے پوچھا آپ کو کتنا ٹائم چاہیے. اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی 2 مہینے کی ڈیٹ دے دیں. اچھا, تو 1 مہینے کی ڈیٹ دی, بات چیت ہو کہ 1 نومبر کو اس کیس کی سماعت ہوگی. میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم یہ ایکسپیکٹیشن کریں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جن کے پاس کم و بیش 1-1.25 سال ہے, وہ اس دورانیے میں اس پر عمل درآمد کرا لیں, میں آنیسٹلی سمجھتا ہوں ایسا ممکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا. کیونکہ اس سارے معاملے میں یہ اتنا بڑا کام ہے جس کے اندر صرف ایک جو فریق ہے یعنی کہ عدالت, میرا نہیں خیال کہ عدالت ہی یہ سارے کام کر سکتی ہے. اس کے لیے پوری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کو ایک پیج کے اوپر آنا ہوگا. یا تو یہ ہے کہ عدالت کام کرے, تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کو بلائے اور اسٹیبلشمنٹ کے جو بڑے ہیں ان کو بھی بلائے, اور وہاں پر بات یہ چیزیں مل کے طے کریں کہ یہ آپ نے کام نہیں کرنا. آل دو کہ یہ چیز آلریڈی آئین پاکستان میں لکھی ہوئی ہے, یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے جو نہیں ہے, یہ آئین پاکستان میں لکھی ہوئی ہے کہ. لیکن اعزاز ابھی بریک سے پہلے آپ نے کہا نا کہ اٹارنی جنرل صاحب نے یقین دہانی کروائی ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ جو چیف لا آفیسر آف دا کنٹری ہیں انہوں نے جب یقین دہانی کرائی ہے تو ضرور ہوگا اس کے اوپر عمل درآمد. میں جو ضرور ہوگا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں جب بھی اٹارنی جنرل پاکستان عدالت میں کہتے ہیں نا کہ اس پر ہم عمل درآمد کرائیں گے, تو بالخصوص جس میں حساس ادارے, انٹیلیجنس ایجنسیاں, فوج وغیرہ یہ ساری چیزیں بھی ہوں, باقی ادارے بھی ہوں, تو ہوتا کیا ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم رپورٹ پیش کرتے ہیں, یعنی کہ 2 قدم آگے 3 قدم آگے.
ہم جسے کہتے ہیں نا چھلانگ لگا کے آگے بڑھتے ہوئے نہیں دیکھتے, ہم نہیں چیزیں دیکھتے کہ, اور پھر خصوص اس میں سیاسی جماعتیں بھی ہیں, الیکشن کمیشن بھی ہے, سول پولیس کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں, وہ ساری چیزیں تو تیزی سے آگے بڑھیں گی. اور میرا نہیں خیال کہ عدالت کے اس ٹینیور میں, یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اس ٹینیور میں یہ پورا ہو سکے گا. یہ معاملہ آگے چلے گا, لیکن اس معاملے کا جو تعلق ہے وہ عدالت کی ایک سماعت سے نہیں جڑا ہوا, اس معاملے کا تعلق پورے پاکستان کی جو اوورال سچویشن ہے اس سے جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, اب آنے والی سماعتوں میں اور تحریری جواب میں دیکھتے ہیں کہ فریقین کیا عدالت کے سامنے اپنی پیش کرتے ہیں توجیحات, اس کے اوپر بھی ہم نظر رکھے ہوئے ہیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اللہ حافظ.